नेतन्याहू के साथ जो पार्टियां मखलूत हुकूमत बनी हुई है, इत्तेहाद जो है वो फार राइट की पार्टीज हैं और वो इसके ऊपर दबाव डालेंगी कि ये तुमने क्या किया है। ट्रंप ने हमास के इनकार पर सख्त नताइज की धमकी दे दी है, जो ट्रंप के 2020 के डील ऑफ द सेंचुरी के अनासर को शामिल किए हुए है और अरब और मुस्लिम अक्सरियती ममालिक से नई तजावीज़ लाकर उसको इसमें यकजा कर लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो इससे 100% इत्तफाक करते हैं, इसकी हिमायत करते हैं। हमास सरीहन इनकार कर देती है तो इस सूरत में इंतहा पसंदी को तक़वियत मिलेगी। ग्लोबल सच पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। मशरिक़ वुस्ता के हवाले से एक बहुत ही मुस्बत और बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा के लिए 20 नकाती अमन मंसूबा पेश किया है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि ये मसला जो है ये हल के बहुत करीब है। जो ट्रंप की मुलाकातें हुई थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली की, उसके जो साइडलाइंस के ऊपर खुसूसी तौर पे मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं के साथ, फिर इसराइली वज़ीर आज़म के साथ कल एक मुलाकात हुई है और मैंने ये भी आपको बताया था कि इसमें टोनी ब्लेयर एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो जनाब मुलाकात हो गई है इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ 29 सितंबर 2025 को एक तवील मुलाकात, और उसके बाद ट्रंप ने एक प्लान पेश किया था और उसकी नेतन्याहू ने हिमायत कर दी है। ये इसराइल हमास जंग बंदी के उस ज़िम्न में एक बहुत तारीख़ी कदम हो सकता है। आज मैं कोशिश करूँगा आपको ये ज़रा मंसूबा जो है इसके जो अहम नकात हैं उनके बारे में बात कर ली जाए। मुलाकात किस तरह की हुई, क्या और बातें हुई, कौन कौन से ममालिक इसमें शामिल हैं, और आखिर में एक तज्ज़िया कर लेंगे कि इसके खित्ते पर असरात क्या हो सकते हैं और इस डील के पीछे क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इसको कामयाब भी बना सकती हैं और नाकाम भी कर सकती हैं, ख़तरात क्या लाहक हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं। हम बहुत तहकीक और रिसर्च के बाद ये वीडियोस आप तक लेके आते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कीजिए। और अगर आप यूके, यूएस, कनाडा के रहने वाले हैं तो आप हमें थैंक्स का बटन प्रेस करके भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ कई घंटों तक मुलाकात की, उनकी मेज़बानी की, जिसका महवर गज़ा की जंग का खात्मा और मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन का क़याम था। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने इसे अमन के लिए एक तारीख़ी दिन करार दिया और कहा कि अगर हमास इस मंसूबे को कबूल कर ले तो जंग फ़ौरन ख़त्म हो सकती है। नेतन्याहू ने इसकी तायीद की और कहा कि ये इसराइल के जंगी अहदाफ के ऐन मुताबिक है। वो अहदाफ क्या उन्होंने गिनवाए? पहला कि हमास को शिकस्त दी जाए और दूसरा यरगमालियों की रिहाई मुमकिन बनाई जाए, यकीनी बनाई जाए। नेतन्याहू ने यह कहा कि हमारे तो ये दो जंगी अहदाफ थे, पहला हम हमास को शिकस्त दे दें और दूसरा यरगमालियों की रिहाई करा दें। तो ये क्योंकि दोनों इसमें हल हो रहे हैं तो ये हमारे उसके ऐन मुताबिक है, इसलिए हम इसकी हिमायत करते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत अहम जो काम कल हुआ वो ये है कि नेतन्याहू का कहा यह जा रहा है कि उन्होंने कतरी अमीर को, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और उनके वज़ीर आज़म हैं, उनको एक फ़ोन किया है। एक बहुत ही अहम लम्हा इस पूरी मुलाकात का नेतन्याहू का कतर के वज़ीर आज़म को टेलीफोन था, जहां उन्होंने 9 सितंबर को दोहा में होने वाले इसराइली फ़िज़ाई हमले पर माफ़ी मांगी है, जिसमें 5 हमास अरकान और 1 कतरी गार्ड शहीद हुए थे। उन्होंने इस चीज़ की भी ज़मानत दी कि कतर की खुद मुख्तारी की मज़ीद खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी, ये यकीन दहानी कराई गई। और ये इसलिए बहुत अहम है क्योंकि जो कतर है वो एक अहम सालिस है हमास के दरमियान और अमेरिका के दरमियान और बाकी ये जो पार्टीज़ हैं, किस लिए? ताकि यरगमालियों की रिहाई को मुमकिन बनाया जा सके। और कतर इस बात पर बहुत नालान था, उनको शदीद गम और गुस्सा था इस बात पर कि उनकी जो खुद मुख्तारी है, उनकी सवरेनिटी के ऊपर हमला किया गया है और बिला वजह और बिला जवाज़ किया गया है। तो ये माफ़ी जो है मेरे ख्याल में दिस इज़ गोइंग टू हेल्प अ लॉट, और ये इसी वजह से किया गया है ताकि ये जो एक अहम सालिस है इसके साथ इसराइल अब ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है और ये बहुत खुशाइंद बात है। इसके अलावा जंग ख़त्म करने पर ट्रंप की मीडिया से कुछ गुफ्तगू हुई है, उसके कुछ चीदा नकात आपसे शेयर किए लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने अमन मंसूबे और नेतन्याहू की हिमायत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि अगर हमास पर यरगमालियों की रिहाई और जो उनकी डीमिलिटराइजेशन है इस जैसी शराइत मान ले तो जंग फौरन बंद हो जाएगी।
اب اونس جو ہے جی وہ سارے کا سارا حماس کے پاس ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ ڈی ملٹرائزیشن کریں, ڈی ویپنائزیشن کریں, اور دوسرا یہ کہ یرغمالیوں کو واپس کریں. دیز آر دا ڈیل بریکرز. اس کے بعد ٹرمپ نے متنبع کیا کہ اگر حماس انکار کرتی ہے تو امریکہ اسرائیل کی حماس کو شکست دینے تک مکمل اس کی حمایت کرتا رہے گا. اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں بتاتی ہے کہ جناب either you take it تو ٹھیک ہے, if you don't take it تو پھر we are going to come after you, all guns blazing. تو یہ اب حماس کا ڈیسیژن ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسرائیلی عوام کی حمایت کا حوالہ دیا اور انہوں نے کہا کہ جی اس منصوبے کو خطے کے امن کی بنیاد وہ قرار دے رہے تھے. امن منصوبہ ہے کیا؟ وائٹ ہاؤس کا جو 20 نکاتی منصوبہ ہے جس کی نتنیاہو نے تائید کی, اس میں فوری جنگ بندی, یرغمالی یا قیدیوں کی رہائی ہے, تبادلہ ہے, اسرائیلی انخلاء ہے, ڈی ملٹرائزیشن ہے, عالمی نگرانی میں تعمیر نو کے اہداف ہیں, یہ سب کچھ اس میں شامل ہیں. آئیے ایک ایک کر کے بس آپ کو اس کے جس بتاتا جاتا ہوں کہ ہے کیا. اپنا چینل شروع کیا تو بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا. ڈیزائن تھا, لوگوز تھے, اسکرپٹس تھے, ویڈیو ایڈیٹنگ تھی, تھمبنیلز تھے, اور اس طرح کے اور بہت سے کام تھے. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. آخرکار فائبر واز دا سولوشن. تو حضور اگر آپ کا بھی بجٹ لمیٹڈ ہے اور آپ ان سروسز کے لیے پریشان ہیں تو ابھی پن کامنٹ میں کلک کیجئے, فائبر پہ جائیے اور بہترین ریٹس میں سروسز حاصل کیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ. سب سے پہلے جی فوری جنگ بندی, کہ تمام فوجی کارروائیاں فوراً روک دی جائے گی اور موجودہ جنگی محاذ کو منجمد کر دیا جائے گا, فریز کر دیا جائے گا. دوسرا ہے یرغمالیوں کی رہائی. تمام باقی جو زندہ یرغمالی ہیں ان کو واپس کیا جائے گا, اور جن کا انتقال ہو گیا, جو مر چکے ہیں, ان کا جسد خاکی واپس کیا جائے گا اگلے 72 گھنٹوں میں. اس کے علاوہ قیدیوں کا تبادلہ ہے. اسرائیل سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا جن میں عمر قید والے اور 7 اکتوبر کے بعد گرفتار افراد بھی شامل ہیں. یہ مرحلہ وار تبادلہ ہوگا. چوتھا پوائنٹ ہے اسرائیلی انخلاء. اس کی تعمیل کی تصدیق کے بعد اسرائیلی فوج کا غزہ سے مرحلہ وار انخلاء ہوگا. اس کے بعد مستقل جنگ بندی ہے. یرغمالیوں اور قیدیوں کے تبادلے اور انخلاء کے بعد مستقل جنگ بندی کا قیام ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ڈی ملٹرائزیشن ہے کہ غزہ کی مکمل ڈی ملٹرائزیشن ہوگی اور بین الاقوامی معائنہ کاروں کی تصدیق کے ساتھ. ساتواں نقطہ ہے حماس کے لیے معافی. وہ کہتے ہیں جی امن قبول کرنے والے حماس اراکین کے لیے معافی ہے, اور جو دوسرے ہیں ان کے لیے دیگر ممالک میں محفوظ راستہ ان کو دیا جائے گا کہ وہ چلے جائیں اگر جانا چاہتے ہیں تو. جبری نقل مکانی سے اجتناب. اب یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ غزہ کے رہائشیوں کی جبری نقل مکانی نہیں کرائی جائے گی, اور بلکہ واپسی اگر کوئی آنا چاہتا ہے, جو بھی آنا چاہتے ہیں ان کو واپس آنے میں کوئی ان کے لیے مشکلات نہیں کھڑی کی جائیں گی, اور تعمیر نو کی حمایت کی جائے گی. اس کے بعد ہے عبوری بورڈ کا قیام. ایک عبوری بورڈ آف پیس کا قیام ہوگا جس کی صدارت ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے. ٹرمپ نے کہا کہ میرے پاس تو پہلے بڑے کام ہیں, میں تے بڑا مصروف بننا, تانوں تے پتہ ہے, لیکن ایک کہہ رہے ہیں سارے کہ نہیں استاد جی تسی چودھری بننا ہے, تو اب مجھے زبردستی چودھری بننا پڑ رہا ہے. اور وہ جناب اس کے یہ جو بورڈ آف پیس ہے اس کی صدارت کریں گے, اور اس میں سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر بھی شامل ہوں گے جو حکمرانی کی نگرانی کریں گے. میری ویڈیو آپ ضرور جا کے دیکھیے گا جس میں میں نے یہ سارا آلریڈی سیٹرڈے کو میں نے یہ بتا دیا تھا کہ ٹونی بلیئر اس میں شامل ہوں گے, کس طریقے سے کیا ساری آرگنائزیشن ہوگی. اس میں بہت ڈیٹیل میں کورڈ ہے, آپ چاہیں تو اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا, میں دہرانا نہیں چاہ رہا یہاں پر. 10واں نقطہ فلسطینی اتھارٹی کو جو حوالے کرنا ہے یہ سارے کا سارا نظام. جو بورڈ آف پیس ہے وہ اصلاح شدہ فلسطینی اتھارٹی کو کنٹرول حوالے کرے گا. اب ایک میں نے پوری ویڈیو بنائی ہے جو کہ فلسطین کی سیاسی نظام کے اوپر ہے, سیاسی ارتقاء پر ہے, ادھر کون کون سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, حماس کا کیا کردار ہے, پیلسٹینین اتھارٹی کا کیا کردار ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مروان برغوثی کی بھی میں نے بات کی ہوئی ہے. وہ ویڈیو ضرور جا کے دیکھیے گا, آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے, کہ فلسطینی اتھارٹی جو ہے اس کو کنٹرول دیا جائے گا لیکن اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے. آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. 11واں نقطہ ہے معاشی بحالی کا. غزہ کی معاشی بحالی کے لیے ٹرمپ ترقیاتی منصوبہ اس کا آغاز کیا جائے گا جو کہ بنیادی ڈھانچے اور روزگار پر توجہ دے گا اور بین الاقوامی فنڈنگ کو بلائے گا, اس طرف راغب کرے گا. 12واں نقطہ ہے انسانی مدد. غزہ میں بلا روک ٹوک انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی. 13واں نقطہ ہے فلسطینی اتھارٹی میں اصلاحات. یہ وہ نقطہ ہے جو میں آپ سے بات کر رہا تھا. پیلسٹینین اتھارٹی جو ہے اس کے اندر آپ کو اصلاحات لانی پڑیں گی.
ایک پولیٹیکل سٹرکچر کھڑا کرنا پڑے گا، پولیٹیکل پارٹیز لانی پڑیں گی، پولیٹیکل لیڈرشپ کریٹ کرنی پڑے گی۔ غزہ اور مغربی کنارہ اس کو متحد کر کے ایک متحدہ حکمرانی کے لیے فلسطینی اتھارٹی میں اصلاحات کی جائیں گی۔ ابھی وہ صرف ویسٹ بینک میں ہے، غزہ میں حماس معاملات سنبھالے ہوئے تھا، وہ چاہ رہے ہیں دونوں کو ایک ساتھ کریں اور پی اے جو ہے وہ اپنے اندر تھوڑا دم خم پیدا کرے اور دونوں کا نظام سنبھالے۔ 14واں نقطہ ہے جی سیکیورٹی کی ضمانتیں۔ علاقائی افواج کی حمایت سے امریکی زیر قیادت سیکیورٹی ضمانتیں فراہم کی جائیں گی۔ اس میں جو مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک علاقائی فوج بنائی جائے گی جس میں عرب ممالک کی فوج ہوگی اور کچھ مسلمان ممالک کی، اور وہ امریکہ کے ساتھ مل کر، امریکہ اس کی قیادت کرے گا، ادھر سیکیورٹی کی ضمانتیں دی جائیں گی۔ اس کے بعد اسرائیلی عہد۔ معاہدے کے بعد اسرائیل کا غزہ پر دوبارہ قبضہ، الحاق یا حملوں سے گریز کا وعدہ، یہ بہت بڑا نقطہ ہے۔ 16واں ریاست کے مذاکرات۔ فلسطینی ریاست جو ہے، ابھی یہ انہوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کیا، صرف غزہ میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم واپس آنے کی، زندہ رہنے کی، زندگی گزارنے کی اجازت دے دیں گے، اسرائیلی واپس چلے جائیں گے، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن فلسطینی ریاست کے قیام کے بارے میں ابھی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک نقطہ ہے یہ کہتا ہے کہ چلیں جی ہم اس کے بارے میں مذاکرات کا آغاز کر لیں گے، ایک نقطہ آغاز ہو سکتا ہے۔ پھر 17واں نقطہ ہے مخصوص منصوبے ہیں، جیسے واٹر ڈیسیلینیشن ہے اور توانائی جیسے مخصوص معاشی منصوبوں کی ترقی کی جائے گی۔ پھر نگرانی کا نظام ہے، معاہدے کی خلاف ورزیوں پر جرمانوں کے ساتھ بین الاقوامی نگرانی کا نظام رائج کیا جائے گا۔ 19واں نقطہ ہے حماس کا اخراج۔ حماس کا غزہ کی حکمرانی سے اخراج ہوگا عبوری تکنیکی انتظامیہ کے قیام کے ساتھ۔ 20واں نقطہ ہے علاقائی تعلقات کی ترغیب، یعنی وسیع تر عرب اسرائیلی تعلقات کی حوصلہ افزائی بطور پیش رفت اس کی شرط رکھی گئی ہے۔ یعنی یہ کہ اب عرب ممالک، اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ ذرا دوستی کریں، ابراہیمک ایکارڈ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ جناب 20 نکات تھے۔ اب اس کے بعد کے جو امن انتظامات ہیں ان کے اوپر بات کریں تو معاہدے کے بعد غزہ معاشی مرکز کے طور پر اس کی تعمیر نو پر توجہ دی جائے گی، اس در مراعات دی جائیں گی، دوبارہ اس چیز کو انشور کیا جائے گا کہ دوبارہ ملٹرائزیشن نہ ہو، اس سے اس کو پاک رکھا جائے گا، اور ممکنہ طور پر ایک عرب استحکامی فوج کے ساتھ کوشش یہ کی جائے گی کامیابی کے ساتھ جو حماس کے ساتھ معاہدہ ہے اس کو وہ کر لیا جائے، ان کو خارج کر دیا جائے، عرب استحکامی افواج جو ہیں وہ یہاں پر آئیں، اور یہ اس چیز پر اس کا انحصار ہے کہ حماس یہاں سے نکلے اور عالمی فنڈنگ اس کے لیے آئے تاکہ یہ فوج یہاں پر قائم کی جا سکے۔ ٹرمپ نے حماس کے انکار پر سخت نتائج کی دھمکی دے دی ہے، اس نے کہا ہے کہ اگر یہ نہ ہوا تو پھر جب تک حماس ختم نہیں ہوتی تب تک ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے ساتھ اس پوری پریس کانفرنس کا ایک ہائی لائٹ جو تھی نا وہ یہ تھی کہ جب 29 ستمبر کو اس پریس کانفرنس کے دوران ٹرمپ نے غزہ امن منصوبے کی مکمل حمایت پر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خصوصی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ اس سے 100% اتفاق کرتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں، اور انہیں شاندار اتحادی قرار دیا۔ یہ تائید علاقائی سفارت کاری میں پاکستان کے بڑھتے ہوئے کردار کو ظاہر کرتی ہے جو 26 ستمبر کو شریف اور منیر کے ساتھ ٹرمپ کی الگ ملاقات پر مبنی ہے، جہاں امریکی پاکستانی تعلقات، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور معدنی وسائل اور امن فوج کے ذریعے غزہ کی تعمیر نو پر بات کرتے ہوئے متفق ہوئے بہت سی باتوں پر۔ شریف نے عالمی استحکام میں ٹرمپ کی قیادت کی ستائش بھی کی تھی، تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ تھا۔ آئیے آپ کو بتا دوں کون کون سے ممالک اس میں شامل ہیں۔ منصوبے میں امریکہ، اسرائیل اور ایک بین الاقوامی بورڈ شامل ہوگا جس میں مصر، اردن، قطر، ترکی، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، اور اب نمایاں طور پر پاکستان سے بھی لگ یہ رہا ہے کہ امن فوج فنڈنگ اور یہ جو ڈی ملٹرائزیشن کا نفاذ ہے اس کے لیے رابطہ کیا جائے گا، اور یہ تمام افواج بیچ میں شامل ہوں گی اور ان تمام ممالک کی بیچ میں نمائندگی ہوگی۔ قطر کی ثالثی معافی کے بعد اہم ہے، جبکہ پاکستان کی حمایت ابراہیم معاہدوں جیسے وسیع تر عرب اسرائیلی تعلقات کی توسیع کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ لگ ایسے رہا ہے کہ اب اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بریک تھرو ہوگی، اور پھر شاید ابراہیمک ایکارڈز کی طرف پش کیا جائے عرب ممالک کو بھی، اور ہو سکتا ہے شاید انڈونیشیا، پاکستان، ان ممالک کو بھی کہا جائے کہ جناب اتنا کچھ مل رہا ہے، لیٹس ڈو دس۔ کیا ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ آئیے اب ذرا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں کہ معاملہ ہے کیا۔ دیکھیے یہ جو 20 نکاتی منصوبہ ہے
یہ نہ صرف غزہ میں فوری تشدد روکے گا بلکہ فلسطینی علاقوں اور مشرق وسطیٰ کی وسیع تر تشکیل نو کی ایک جامع امریکی کوشش ہے جو ٹرمپ کے 2020 کے ڈیل آف دی سینچری کے عناصر کو شامل کیے ہوئے ہے اور عرب اور مسلم اکثریتی ممالک سے نئی تجاویز لا کر اس کو اس میں یکجا کر لیا گیا ہے۔ تو پہلا جو اس میں چیز ہے وہ ہے مضبوطی اور مواقع۔ مثبت پہلو یہ ہے جناب کہ یرغمالیوں کی فوری رہائی ہو جائے گی، انسانی راہداریوں پر زور دیا گیا ہے، غزہ میں جو انسانی تباہی ہے، جو ایک جینوسائیڈ ہے، اس کو روکا جائے گا۔ 29 ستمبر 2025 تک ہلاکتوں کی جو تعداد ہے جناب وہ 66,055 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ کی کہتے ہیں ہر گھنٹے کے اندر ایک بچہ شہید ہو رہا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 1,68,346 سے زیادہ افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ اعداد و شمار اقوام متحدہ اور عالمی ادارہ صحت سے تصدیق شدہ ہیں۔ پھر اس کے علاوہ قحط جیسے حالات ہیں، تباہ شدہ بنیادی ڈھانچہ ہے، شہر ویران پڑے ہیں۔ یہ ان تمام مسائل کے لیے ایک ریلیف ملے گا۔ غزہ کے وہ بیچارے لوگ جو پچھلے 2 سال سے اس تشدد کا، اس جینوسائیڈ کا سامنا کر رہے ہیں، ان کو ریلیف ملے گا۔ پھر ٹرمپ کا جو ترقیاتی منصوبہ ہے یہ غزہ کو جدید معاشی زون بنانے کا تصور پیش کرتا ہے۔ واٹر ڈیسیلینیشن ہے، توانائی کے منصوبے ہیں، روزگار کی تخلیق ہے، اس کے ساتھ طویل المدتی استحکام کی امید کی جا سکتی ہے۔ پھر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے خلیجی ممالک، ان کی فنڈنگ وہ بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ ان کے رہنماؤں نے ٹرمپ سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مشاورت کی تھی اور یقینی طور پر انہوں نے کوئی نہ کوئی ضمانتیں دی ہیں۔ یہ غزہ کو علاقائی تجارت میں شامل کرے گا۔ اسے امن کی منفعت کہا جا سکتا ہے کہ یہ they will reap the benefits of peace۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو عسکریت پسندی ہے اس کے محرکات کم ہوں گے۔ کئی دہائیوں سے تشدد کو ہوا دینے والے یہ جو عسکریت پسندی تھی یہ کم ہوگی، یہ معاشی بدحالی جو اس نے پیدا کی ہوئی تھی وہ دور ہوگی۔ پھر عالمی بینک کی رپورٹ آپ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں جناب کہ غزہ کو 80% نوجوان جو ہیں وہ بے روزگار تھے۔ تو یہ جب ڈی ملٹرائزیشن ہوگی، اس کی عالمی تصدیق ہوگی۔ پھر ٹونی بلیئر ویسے تو ایک متنازع شخصیت ہے، میں نے ان کے اوپر پورا پروگرام کیا ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی اگر یہ سب کچھ مل رہا ہے غزہ کے لوگوں کو اور نیک نیتی کے ساتھ مل رہا ہے اور بورڈ آف پیس کے اندر واقعی میں یہ مسلمان ممالک کی بھی نمائندگی ہے اور یہ سفارشات دیں گے اور یہ بھی ساتھ اس چیز کو انشور کریں گے، اور اگر یہ شفاف نگرانی ہو گئی اور قابل عمل جرمانوں کے ساتھ، تو پھر شاید ایک اعتماد کی فضا پیدا ہو جائے اور غزہ کے لوگ جو ہیں ان کے لیے اور مغربی کنارے کے لوگوں کے لیے بھی شاید ایک امید کی کرن دکھائی دیتی ہے۔ میری بہت خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ ان لوگوں کو کوئی ریلیف ملے۔ آپ اور میں تو یہاں پر بیٹھ کے ہم کھانے کھاتے ہیں، ہم باہر جاتے ہیں اور آ کر یہاں پر کچھ دیر کے لیے ان کی بات کر دیتے ہیں۔ جو لوگ 2 سال سے وہاں زندگی اس طرح گزار رہے ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے، یہ میں اور آپ نہیں محسوس کر سکتے۔ یہ وہی جانتا ہے جس کی جان پر گزر گئی ہے۔ تو شاید اس سے کچھ ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سے چیلنجز بھی ہیں اور خطرات بھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت گہری قسم کی عدم اعتمادی ہے۔ پھر جو سٹرکچر بنایا گیا اس میں عدم توازن دکھائی دیتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اوسلو معاہدے ہوئے یا 2014 کی غزہ جنگ بندی تھی، یہ ناکام ہو گئی تھی، اور کیونکہ باہمی الزامات لگائے گئے ناکام ہو گئیں۔ اسرائیل کے لیے غزہ کے گرد یہ جو سیکیورٹی کا گھیرا ہے، اس کی ایک بڑی مبہم سی شک ہے جو غیر معینہ مدت تک کہتے ہیں کہ جی کنٹرول دے گی۔ اور پھر یہ چیز بہت پریشان کن ہے کہ یہ کہیں دوبارہ حملے کا جواز تو نہیں بن سکتی، جیسا کہ 2005 کے انخلا کے بعد حماس کے 2007 کے قبضے ہوئے اور پھر بعد میں ہم نے دیکھا ایک شدت آ گئی اور ناکہ بندی ہو گئی اور پھر سے جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ اب دوسرا سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نتن یاہو پر دباؤ پڑ سکتا ہے سخت گیر اتحادیوں کا۔ میں نے ایک علیحدہ پروگرام کیا تھا ڈیموگرافی آف اسرائیل کے اوپر، وہاں پر میں نے بتایا ہے کہ اسرائیل کا کون کون سی مختلف قومیں وہاں پر آباد ہیں، کہاں کہاں سے آئی ہیں، ان کی پولیٹیکل پارٹیز کون کون سی ہیں، وہ آپ ضرور دیکھیے گا، اٹ از ویری انفارمیٹیو۔
وہاں پر بھی میں نے بتایا کہ نیتن یاہو کے ساتھ جو پارٹیاں ہیں، مخلوط حکومت بنی ہوئی ہے، اتحاد جو ہے وہ فار رائٹ کی پارٹیز ہیں، اور وہ اس کے اوپر دباؤ ڈالیں گی کہ یہ تم نے کیا کیا ہے۔ وہ آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم نے دکھایا ہے یہ کمزوری دکھا رہے ہو تم، اور وہ اس رعایت کو اگر کمزوری کہتے ہیں اور اس عہد کو کمزوری کہیں گے اور وہ اس کے اوپر دباؤ ڈالیں گے، انٹرنل پالیٹکس کا دباؤ آئے گا، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس پیکٹ کو، یہ جو ہونے جا رہا ہے، اس کو کمزور کر دے، اور نیتن یاہو اس کی کمزوری کے اندر آ کر پھر دوبارہ حملہ کر دے۔ جس طرح مغربی کنارے میں بستیوں کی توسیع ہے، اب وہ آپ ایک نقطہ دیکھ لیں، 2023 سے 24,000 سے زائد نئے یونٹس بنے ہیں۔ یہ پیس ناؤ کی رپورٹ ہے، یہ ظاہر کرتی ہے۔ فلسطینی طرف سے حماس کا اسرائیل کی موجودگی کی مخالفت، اب فلسطینیوں کے بھی تو معاملات ہیں، وہ حماس جو ہے وہ کہے گا اسرائیل یہاں پر کیوں ہے، اس کی مخالفت کرے گا۔ وہ کہے گا اگر میں نے یہ جو منصوبہ ہے اس کا مطلب تو یہ کہ ہم سرنڈر کر دیں۔ وہ کہیں گے جی ہم کیوں مانیں کہ ڈی ملٹرائزیشن ہو جائے، آپ نے کوئی مضبوط خود مختاری کی ضمانتیں تو ہمیں دی نہیں ہیں، نہ آپ نے فلسطین ریاست کی بات کی ہے، اور ان کی قیادت کے لیے شاید وہ اسے اپنی سیاسی موت سمجھیں، وہ سمجھیں کہ یہ ہمیں سیاسی طور پر قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ پھر حزب اللہ جیسے اتحادیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ مل کر یہاں سے نکل جائیں، کوئی ایک نئی گریلا مزاحمت شروع کر دیں، اور کوئی ایک اور طرف سے شدت کو ہوا ملنی شروع ہو جائے۔ اگر یہ ہو گیا تو پھر لبنان بیچ میں گھسٹ آتا ہے، یمن بیچ میں گھسٹ آتا ہے، یہ محاذ کھل جائیں گے، کوئی ایک نئی کہانی چھڑنے کا خطرہ شامل ہو سکتا ہے۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ امریکی ثالثی جو ہے وہ متنازع ہے، کیونکہ پتہ ہے ٹرمپ جو ہے وہ تو نیتن یاہو کے ساتھ اس کی بڑی واضح حمایت کرتا ہے، اس کی طرفداری کرتا ہے، فلسطینی ریاست کی مخالفت کو وہ تسلیم کرتا ہے، اور مغربی کنارے کے الحاق کی ایک مبہم سی اس نے مخالفت بھی کی ہے۔ امریکی جانبداری کے تاثر کو وہ تقویت دیتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو سرحدی بستیاں ہیں، 7 لاکھ سے زیادہ مہاجرین کے حقوق ہیں، ان کے بغیر مذاکرات کو ایک غیر یقینی کی طرف یہ لے کے جاتے ہیں کہ جناب یہ کیسے ہوگا۔ تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو اس کے بارے میں بڑا شدید خطرہ پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ عدم اعتماد ہے، کون کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا۔ پہلے بھی بڑی دفعہ ہم آئے ہیں اس جگہ پر اور پھر واپس چلے گئے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کچھ پرابلمس تھے۔ جیو پولیٹیکل مضمرات اس کے کیا ہیں؟ وسیع تر جیو پولیٹیکل اثرات پیچیدگی بڑھاتے ہیں۔ ٹرمپ کی جانب سے اجاگر کردہ پاکستان کی حمایت جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے خلیج کو پاٹ سکتی ہے۔ OIC جیسے مسلم ممالک اکثریتی فورم جو ہیں، مسلم اکثریتی فورمز میں اسلام آباد کے اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ پاکستان کو عرب رقابتوں یا ایران کی حمایت یافتہ گروپوں سے تناؤ میں بھی الجھا سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے ایک بڑا ٹرکی کام ہوگا۔ پاکستان ان چیزوں کو کیسے ہینڈل کرتا ہے؟ چائنا ہے، عرب ممالک ہیں، گلف سٹیٹس ہیں، ایران ہے، آپ کے اپنے ملک کے اندر معاملات ہیں، افغانستان ہے، آپ نے ان سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ انڈیا تو اپنی جگہ پر بیٹھا ہی ہوا ہے، روس ایک علیحدہ پلیئر ہے۔ آپ کس طریقے سے خصوصی طور پہ چین، امریکہ، مڈل ایسٹ، ایران، ان سب کو کیسے بیلنس کریں گے، یہ بہت بڑا کام ہوگا، یہ دیکھنے کی چیز ہوگی۔ پھر یہ جو منصوبہ ہے یہ ابراہیم معاہدوں کو انڈونیشیا یا پاکستان تک وسعت بھی دے سکتا ہے، لگ کچھ مجھے اس طریقے سے رہا ہے، اور اس کے ساتھ پھر معاشی باہمی انحصار کے ذریعے کوئی ایک کولڈ پیس ٹائپ چیز ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت گہرے تعلقات نہ ہوں، لیکن ایک واجبی طور پر، علامتی طور پر صرف تسلیم کر لیا جائے کہ ہاں ٹھیک ہے، جب تک آپ غزہ میں اور ویسٹ بینک میں آپ اگر امن رکھتے ہیں تو تب تک ہم اس چیز کو ماننے کو تیار ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ کہانی ٹرمپ اس طرف لے کے جانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر حماس صریحاً انکار کر دیتی ہے تو اس صورت میں انتہا پسندی کو تقویت ملے گی، ہو سکتا ہے بہت سے محاذ ایسے کھل جائیں جو کہ، اور بہت سے تنازعات جو ہیں وہ بھڑک اٹھیں۔ یہ بہت دھیان سے قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مصر اور سعودی عرب وہ پریشرائز کریں گے کہ جی جو کچھ کرنا ہے اس کو جلدی کریں، کیونکہ اور پاکستان اور انڈونیشیا ایوری بڈی ول ٹرائی ٹو فورس کہ جو کرنا ہے آپ نے وہ جلدی کریں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایک پھر اسرائیل کے لیے ایک دم بہت زیادہ اس کو نکلنا، شاید وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ تھوڑی سپیس ملے، اپنے ملک کے اندر تھوڑے سے لوگوں کی رائے کو اس طریقے سے بنا سکیں۔ کس طرح ہوتا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جناب کچھ پوائنٹس تھے، اس کا فرق پڑے گا پوری دنیا میں، مشرق وسطیٰ پر میں نے بتایا کہ پاکستان، انڈونیشیا تک اس کے ویوز جائیں گے، اور آف کورس یورپ میں اور ایون امریکہ تک۔ کیا واقعی یہ جو 20 نکاتی منصوبہ پیش کیا ہے ٹرمپ نے، یہ واقعی عملی جامہ اس کو پہنا سکیں گے؟
کیا واقعی تمام مسلم ممالک بیچ میں آن بورڈ ہو کر یہ انشور کرائیں گے کہ غزہ میں جنگ بندی ہو جائے، انسانی حقوق کی واپسی ہو، ان کو ثمرات مل سکے امن کے جیسے کہ ملنے چاہیے؟ کیا ایسا ہو سکے گا؟ لیکن سب سے اہم سوال، حماس کیا کرے گی؟ کیا وہ ہتھیار رکھنے پر اور یرغمالیوں کی واپسی پر مان جائے گی یا نہیں مانے گی؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے، باقی کہانی بات کی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے مجھے بتائیے گا کامنٹس میں انتظار کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ۔